बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप सबको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई कहानियों का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। मेरा शौहर मुझसे उम्र में 20 साल छोटा था और मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन मैं जब भी उसे खाना देती वो खाना रख कर ऊपर छत पर चला जाता और जब वो वापस आता तो फ्रिज से एक दूध की बोतल निकाल कर एक घूंट पीता और फिर सोने के लिए लेट जाता। मैं उसे देखकर हैरान होती कि वो सारा दिन कामकाज करता रहता, उसे कभी थकावट ना होती, वक्त पर सोता, वक्त पर जागता। मेरे ख़्याल में ये सब इसी दवा का असर था। बज़ाहिर हर ये दूध जैसा ही कोई चीज़ था, लेकिन मेरे शौहर की सारी जवानी और ताकत का राज इस शरबत में था। एक दिन मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ये दवाई पी कर देखूं, शायद मेरी ढलती उम्र में भी कोई फ़र्क आ जाए और मैं भी अपने शौहर की बराबरी लगूं। तब एक दिन मेरा शौहर घर पर नहीं था। मैंने अलमारी खोली और वो बोतल निकाल कर उसमें मौजूद शरबत एक गिलास में डाला। अगरचे ये जायके में अच्छा नहीं था, मगर मैं जानती थी कि इसे पीने के बाद मेरी सेहत पर भी अच्छा असर पड़ेगा। लेकिन अभी मुझे शरबत पिए 5 मिनट ही गुजरे थे कि मेरा नाम अलीना है। मैंने अपनी ज़िंदगी में जिस चीज़ से नफ़रत की वही चीज़ मेरा मुक़द्दर बन गई। जब मैं छोटी सी हुआ करती थी हमेशा यही सोचा करती थी कि मेरी शादी ऐसे शख्स से हो जो मेरी ज़िम्मेदारी उठाए, उम्र में मुझसे इतना बड़ा हो कि मैं उससे बुढ़ापे में भी जवान नज़र आऊँ। मेरी सहेलियाँ मुझ पे इस बात पर हंसा करती, कहती कि खुदा करे तेरी शादी किसी 60 साल बुढ़े से हो जाए। मैंने सुना था कि उम्र बड़े मर्द औरत का ख्याल रखते हैं और इसकी कदर भी करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा समझदार होते हैं। हस्ब तवक्को मेरी शादी मुझसे 10 साल बड़े मेरे कज़न उमैर से हो गई। उमैर बहुत ख्याल रखने वाले इंसान साबित हुए। शादी के बाद उन्होंने मेरी ज़िंदगी को जन्नत बना दिया था, लेकिन उमैर में एक बुरी आदत थी कि वो अपने दोस्तों को हमेशा घर लाते, उनके खातिर मदारत करते और मुझे कहते कि मैं भी उनके दोस्तों का ख्याल रखूं। मेरे ख्याल में ये बात बुरी थी। उनके दोस्तों की नज़रें मुझ पे अच्छी नहीं लगती थी, ना ही मुझे उनके सामने जाना पसंद था, लेकिन उमैर की खुशी के लिए मैं ये सब कुछ करती थी। सब कुछ हंसकर बर्दाश्त कर लिया। एक दिन उमैर ने मुझे बताया कि उनका ख़ास मेहमान आ रहा है जिसका मुझे बहुत ख्याल रखना होगा। अब हमारी शादी को तकरीबन 10 साल गुजर चुके थे, हमारे 2 बच्चे भी हो चुके थे और हम हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। मैं अपने हालात के साथ समझौता कर चुकी थी। मुझे अपने शौहर के दोस्तों से कोई गिला नहीं था। वो आते, मैं उनके खातिर मदारत करती, वो भी मुझे भाभी कहकर पुकारते। तब मैं इस सब की आदी हो गई थी। एक दिन मेरे शौहर ने बताया कि आज एक नया मेहमान आ रहा है, उसका तुमने ख़ास ख्याल रखना है। वो दूर दराज के इलाके से ताल्लुक़ रखता है, 1-2 दिन में वापस चला जाएगा। तुम उसके लिए कुछ खास खाना बना लेना। मैंने यही सोचकर अपने नए आने वाले मेहमान के लिए खाने की तैयारी शुरू कर दी। बच्चों से कहकर बाज़ार से अच्छी खासी खाने की चीज़ें भी मंगवा ली, जबकि घर पर भी 3-4 डिशेस बन चुकी थी। शाम के 7 बजे मेरे शौहर ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने जाकर खुद ही दरवाज़ा खोला तो उनके साथ एक 20 साला खूबसूरत नौजवान खड़ा था। नौजवान का हुस्न, खूबसूरती और उसके नैन नक्श ऐसे थे कि मैं उसे देखते ही हैरान रह गई। वो किसी और ही दुनिया का मालूम होता था। इस कदर हसीन चेहरा मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि मैं नज़रें हटाए बिना नहीं रह सकी। मैं उसे देखते ही चली गई। मुझे ये एहसास तक ना हुआ कि मेरे शौहर मेरी हैरानगी को देख रहे हैं। बहरहाल जल्द ही मैं अपने होशो हवास में वापस आ गई, मगर औरत के अंदर अल्लाह ताला ने हिस्स रखी है कि वो मर्द की नज़रों से उसकी आंखों में मौजूद अपने लिए एहसासात पहचान लेती हैं। मैंने भी जब वाकिफ़ खान को पहली बार देखा था तो मुझे उसकी निगाहों में अपने लिए पसंदीदगी नज़र आई, मगर मैं एक शादीशुदा औरत थी। चंद लम्हों के लिए किसी को पुरकशिश महसूस करना एक अलग बात थी, लेकिन एक शादीशुदा औरत अपने शौहर से बेवफाई करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मैंने भी सोच लिया कि इस बात को अपने दिल में ही दबा दूंगी, दोबारा कभी आकिब खान की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखूंगी, और मैंने ऐसा ही किया। मैंने अपने बच्चों ही को खाना लगाने के लिए कहा और ख़ुद अपने कमरे में बैठकर खाना खाने लगी। मैं इस शख्स के सामने दोबारा जाना ही नहीं चाहती थी जिसकी एक नज़र ने मुझे घायल कर दिया था। मगर रात को जब मेरे शौहर कमरे में आए तो कहने लगे, तुम्हें आकिब खान से इस तरह का रवैया नहीं रखना चाहिए था। वो इस शहर में नया है और वैसे भी हम दोनों के लिए वो छोटे बच्चों की तरह है। हम उसका ख्याल रखेंगे तो वो हमारे बहुत काम आ सकता है। मैं अपने शौहर की इस फितरत पर हैरान रह गई। मेरे शौहर ने बाज़ार में इलेक्ट्रिशियन की दुकान थी। उन्होंने हमेशा रिस्क हलाल ही कमाया था, मगर न जाने क्यों वो लोगों के आगे इतने
بجھ جاتے تھے کہ مجھے ان کی کمائی پر حرام کا گمان ہونے لگتا۔ وہ لوگوں کی خوش آمدید کرتے اور شاید یہ شخص بھی انہی میں سے کوئی ایک تھا جسے وہ اپنی خوش آمد کے تحت اس گھر میں لائے تھے کہ شاید وہ دوسرے شہر سے ان کو کچھ مال بھجوا سکے جس سے ان کو دکان میں کچھ منافع ہوگا۔ میرے شوہر کی نیت غلط نہیں تھی لیکن ان کا یہ طریقہ بھی مجھے پسند نہیں تھا۔ بہرحال میں نے تو دل میں توہیہ کر لیا کہ اب عاقب خان کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھوں گی۔ لیکن میں جہاں تک اس معاملے سے بچنا چاہ رہی تھی، حالانکہ میرے لیے اتنا ہی مشکل ہو گیا۔ اگلے دن میں گھر پر کام نمٹا رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے عاقب خان کھڑا تھا۔ میں نے سختی سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تب اس نے بڑے ہی شوق لہجے میں جواب دیا کہ بھائی نے مجھے کھانا لینے گھر بھیجا ہے، دونوں بھائی مل کر دکان میں ہی کھانا کھائیں گے۔ اب آپ دکان میں آنے کی زحمت نہیں کیجیے گا، اور ویسے بھی اب میں آ گیا ہوں، آپ کو پریشانی اور فکر کی ضرورت نہیں، اب میں ہی کھانا لے جایا کروں گا۔ عاقب خان کی بات سن کے میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اس قدر شاطر دماغ کا نکلے گا۔ خیر وہ مجھ سے دل لگی کی باتیں کرنے لگا اور آتے جاتے میرا اس سے ٹکراؤ ہوتا رہا۔ خیر میں اس سب سے مطمئن ہو گئی تھی کیونکہ ایک تو وہ یہ سب میرے شوہر کو معلوم نہ تھا اور دوسرا یہ کہ عاقب خان میرے ہاں چند دن کا ہی مہمان تھا۔ اس نے آخرکار چلے ہی جانا تھا۔ یہ عاقب خان کا ہمارے گھر میں تیسرا دن تھا۔ آج اسے روانہ ہونا تھا۔ میں نے اس کے لیے اچھا سا ناشتہ بنایا کہ یہ میرے شوہر کی ہدایت تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد دونوں گھر سے نکل گئے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اب میں اس منحوس سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ گئی۔ دن کی تقریباً 11 بج گئے تھے۔ میرے گھر کا دروازہ پھر سے زور سے بجنے لگا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے عاقب خان ہکا بکا کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر عجلت اور پریشانی کے آثار تھے۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میرے شوہر زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں کیونکہ ان کو دکان پر کرنٹ لگنے کی وجہ سے شدید شوق لگا ہے اور اب ان کی زندگی کے چند گھنٹے ہی باقی ہیں۔ عمیر کے بارے میں یہ بات سن کر میرا تو مانو لہو خشک ہو گیا۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، پاؤں کے جوتے تک نہ پہنے، ننگے پاؤں چادر اوڑھے گھر سے نکل پڑی۔ عاقب خان مجھے رکشے میں بٹھا کر ایک اسپتال لے آیا۔ اسپتال کے کمرے میں پہنچ کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے جب میں نے اپنے شوہر کو زندگی اور موت سے لڑتے دیکھا۔ جلد ہی میرے شوہر کے رشتہ داروں کو بھی خبر ہو گئی۔ سب ہسپتال میں جمع ہو گئے، کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ مجھے صرف چند لمحوں کے لیے اپنے شوہر کے پاس جانے دیا گیا، لیکن وہ ان کے آخری لمحات تھے۔ میں ان کا ہاتھ تھامے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ مجھے ان کی آنکھوں میں انکہی باتیں دکھ رہی تھی۔ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن کہہ نہیں پا رہے تھے، اور پھر ان کی آنکھوں سے بے نور ہو گئی۔ وہ ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے دوسرے جہان چلے گئے۔ ایک لمحے میں بے آسرا ہو گئی تھی۔ میرے تو جیسے سر سے چھت چھن گئی تھی، سر سے چادر اتر گئی تھی۔ میری بے بس اس لمحے کو دیکھنے والی تھی۔ میں اپنے شوہر کو یاد کر کے روتی تو کبھی اپنے گلے شکوے اور لڑنے کی عادت کو خود کوستی۔ اسی طرح کب 40 دن گزر گئے پتہ ہی نہ چلا، اور جب میں اپنے شوہر کے غم سے باہر آئی تو مجھے احساس ہوا کہ دنیا کس قدر بے رحم اور ظالم نظر سے عورت کو دیکھتی ہے۔ میری ساس بوڑھی خاتون تھی اور ان کے ساتھ رہتی، لیکن ان کے بیٹے اب انہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ وہ مجھ سے محبت کرتی تھی، میرے ساتھ رہنا چاہتی تھی، مگر دنیا کے آگے کب کسی کی چلتی ہے۔ میری عدت پوری ہوتے ہی میری ساس بھی اپنے دوسرے بیٹے کے ساتھ چلی گئی رہنے، اور میں اپنے 2 بچوں کے ساتھ اس گھر میں اکیلی رہ گئی جہاں اپنے شوہر کی یادیں پل پل مجھے بے چین کر دیتی تھیں۔ میں نے دل پہ توہیہ کر لیا تھا کہ ساری زندگی اپنے شوہر کی جگہ کسی کو نہیں دوں گی، مگر میں نے سوچا نہیں تھا کہ میرے لیے زندگی اس قدر تنگ کر دی جائے گی۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں اپنے بچوں کے ساتھ سو رہی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ دروازے پر کسی نے دستک دینا شروع کر دی۔ میں بہت گھبرا گئی۔ میں اٹھ کر بستر سے بیٹھ گئی۔ میں نے سوچا کہ دروازہ کھول کر دیکھتی ہوں، شاید کوئی مجھے کوئی اہم بات بتانے آیا ہو کہ میرے شوہر کے جاننے والے بھی بہت ہیں اور سبھی ان کے اچھے اخلاق سے متاثر تھے۔ یہی سوچ کر میں نے دروازہ کھولنے ہی لگی تھی کہ مجھے باہر سرگوشیوں کی آواز آئی۔ اسی لمحے میں نے دروازے کی کنڈی کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوطی سے بند کر دیا اور ایک سوراخ سے باہر دیکھنے لگی۔ یہ جان کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ دروازے کے آگے ایک نہیں بلکہ 3 آدمی کھڑے تھے۔ ان سب کے تیور کسی شکاری سے کم نہیں تھے۔ وہ لمحہ میرے دل میں کسی خوف کی طرح بیٹھ گیا۔ میں نے جلدی سے کپڑوں والا صندوق گھسیٹ کر دروازے کے پاس لایا اور اسے دروازے کے ساتھ لگا دیا اور دروازے کے ساتھ لگا کر خود کھڑی ہو گئی۔ باہر موجود آدمی دروازہ مسلسل بجا رہے تھے۔ میں نے نہایت چالاکی سے اور نفاست سے دروازے کے آگے تقریباً سبھی بھاری چیزیں رکھ دیں، اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں انہوں نے دروازے کو مزید پیٹنا شروع کر دیا۔ میں نے وہ کپڑے جو ٹرنک سے نکال کر رکھے تھے سارے کے سارے دوبارہ ٹرنک میں بھرنا شروع کر دیے۔
اب ٹرنک دوبارہ سے وزنی ہو چکا تھا۔ اس کے اوپر ایک دو کرسیاں رکھنے کے بعد میں نے اندر والے کمرے کا دروازہ کھولا اور بچوں کو لے کر وہاں چلی گئی۔ مجھے اپنے شوہر کی یاد رلا رہی تھی۔ سوچا نہیں تھا کہ ان کے جاتے ہی دنیا اس قدر ظالم ہو جائے گی۔ وہ آدمی دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد نہ جانے خود ہی کیسے چلے گئے۔ شاید ان کو کسی نے روکا ہوگا یا وہ کسی کے ڈر سے خود ہی ہٹ گئے ہوں گے۔ وہ رات میں نے بہت مشکل سے گزاری، مارے خوف کے میں لرز رہی تھی۔ ایک دو دن میں میری عدت پوری ہونی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ اب اس گھر میں نہیں رہوں گی، اماں ابا کے گھر چلی جاؤں گی، بھابھیوں کے طعنے سہ لوں گی، لیکن اب اپنے شوہر کے گھر پر نہیں رہوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اب مجھے اپنی زندگی میں سمجھداری سے فیصلہ کرنا ہوگا کہ میرے ساتھ میرے بچوں کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہے۔ اگلے دن میں اپنا سامان پیک کر رہی تھی کیونکہ 2 دن کے بعد میری عدت ختم ہونی تھی۔ سبھی رشتہ دار میرے شوہر کی موت سے سمجھوتا کر چکے تھے، کسی کو یاد تک نہیں تھا کہ میں بیوہ ہو چکی ہوں۔ میں نے اپنا سامان وغیرہ باندھا اور گھر کے ایک کونے میں رکھ کر باقی چیزیں سمیٹنے لگی کہ تبھی عاقب خان گھر آ گیا۔ اسے اچانک 3 مہینے کے بعد گھر پر دیکھ کر مجھے حیرت بھی ہوئی اور برا بھی لگا۔ اپنے شوہر کی وفات کے بعد میں نے اسے ایک بار بھی اپنے گھر نہیں دیکھا تھا۔ خیر، اس نے بتایا کہ کچھ دن پہلے ہی وہ شہر میں دوبارہ آیا ہے، اسے کوئی ضروری کام پڑ گیا تھا۔ میرے شوہر کے کفن دفن سے فارغ ہونے کے بعد وہ یہاں سے چلا گیا تھا۔ کافی دیر باتیں کرنے کے بعد وہ مجھ سے بولا کہ مجھے آپ کی بیوگی کا بہت افسوس ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اب آپ کی عدت پوری ہو چکی ہے، سو آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ دوبارہ شادی کر لیں۔ اس دنیا کے عزائم بیوہ عورت کے لیے کبھی بھی صاف اور نیک نہیں ہوتے۔ اس کی بات سے میں اب متفق بھی تھی۔ شاید 3 مہینے پہلے وہ یہ بات کہتا تو میں غصے سے بھڑک اٹھتی، اس کا سر ہی پھاڑ دیتی، لیکن اب روز بروز غلیظ نظروں کا سامنا کرنا اور گھر پر اور اپنے ہی گھر پر خوف سے گھٹتے ہوئے جینا، احساس تھا کہ ایک عورت کو مرد کا سہارا کتنا ضروری ہے۔ عاقب کے مشورے پر میں نے سنجیدگی سے سوچا، مگر مجھ سے کون شادی کرے گا عاقب؟ اب اس عمر میں 2 بچے کے ساتھ میں کس کو قبول ہوں گی؟ میری بات پر عاقب کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ کو ایک بات کہوں؟ اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا، کہو، اس میں برا ماننے والی کیا بات ہے؟ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھ کر پیار دوں گا، بس آپ انکار مت کیجیے گا۔ میں نے جب سے آپ کو دیکھا ہے میں آپ کو پسند کرتا ہوں، لیکن پہلے آپ کے شوہر میرے دوست تھے، اس حساب سے آپ میرے لیے بہنوں جیسی تھی، لیکن اب حالات کچھ ایسے ہیں کہ میں اگر آپ کو کسی اور رشتے میں بھی دیکھنا چاہوں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ آپ کو میری محبت پر خود یقین آ جائے گا، تو آپ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین عورت سمجھیں گی۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ شادی شدہ ہیں اور آپ کے 2 بچے ہیں۔ یہ کہہ کر عاقب تو خاموش ہو گیا، مگر میرے دل میں جیسے طوفان سا چھا گیا۔ میں خود ہی کو قصوروار سمجھنے لگی۔ مجھے لگا جیسے میں نے عاقب کو خود ہی اس قدر قریب آنے کا موقع دیا ہو، ورنہ اس کی یہ بات کرنے کی جرت نہ ہوتی۔ 2 دن کے بعد میں اماں ابا کے گھر چلی گئی۔ میں نے اماں کو ساری بات سے آگاہ کیا۔ میرے گھر میں تو میں ایک بوجھ کے علاوہ اور کچھ بھی نہ تھی۔ ساس پہلے ہی چھوڑ کر جا چکی تھی، میرے شوہر کے بچوں کا کسی کو خیال نہیں تھا۔ جب میری اماں نے یہ بات سنی تو کہنے لگی، اس سے اچھا اور کوئی راستہ نہیں، اگر عاقب تم سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اسے منع مت کرو، تمہارے ابو اس سے بات کر لیں گے، جتنی جلدی ہو سکے تمہارا گھر دوبارہ بسایا جائے، ورنہ یہ دنیا بہت بری ہے۔ اماں کی بات سن کر میں نے بھی اتفاق کیا۔ اب مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ میری شادی کس سے ہو رہی ہے اور میں کہاں زندگی گزاروں، بس فرق اس بات سے پڑتا تھا کہ میرے بچے محفوظ رہیں اور میں ایک 4 دیواری میں عزت کی روٹی کھا سکوں۔ میری شادی عاقب سے 2 مہینے میں کر دی گئی تھی۔ عاقب مجھے پا کر یوں خوش تھا جیسے میں اس کی پہلی محبت ہوں یا کوئی نوعمر لڑکی ہوں۔ عاقب کی ان باتوں پر میں نے کبھی یقین نہیں کیا تھا، لیکن شادی کے بعد وہ واقعی ایک اچھا شوہر ثابت ہوا۔ لیکن زمانے والے کب کسی کو خوش رہنے دیتے ہیں؟ کچھ ہی عرصے میں میرے رشتہ داروں نے باتیں بنانا شروع کر دی۔ کوئی مجھے بوڑھی گھوڑی لال لگام کہتا تو کوئی اور لقب سے نوازتا۔ میں اس سب سے پریشان ہو کر عاقب سے کہتی تو وہ مجھے تسلی دیتا۔ پھر ایک دن وہ گھر آیا، مجھ سے کہنے لگا، لگتا ہے ہمیں یہاں کوئی خوش کبھی نہیں رہنے دے گا، اچھا ہے کہ میں تمہیں یہاں سے لے کر کہیں اور چلا جاؤں، ہمیں اس دنیا کے طعنوں کا سامنا تو نہیں کرنا پڑے۔ تم ایسا کرو، یہ گھر میرے نام کر دو، میں اسے بیچ دیتا ہوں، تمہارے شوہر کی دکان بھی بیچ کر ہم کسی اور جگہ چلے جائیں گے، وہاں جا کر اپنی زندگی نئے طریقے سے جئیں گے۔ میں نے اپنے شوہر کی بات پر خوش ہو کر اپنا سب کچھ اپنے شوہر کے حوالے کر دیا۔ میرے زیورات، قیمتی کپڑے اور میرے پاس جو بھی سرمایہ تھا میں نے سب کچھ عاقب کے حوالے کر دیا، اور ہم ایک نئے شہر میں آ گئے اور یہاں آ کر ایک چھوٹا سا مکان خریدا اور 2 کمروں کی جنت بنا کر میں اس میں رہنے لگی۔
مگر یہاں آ کر ہی میں نے دیکھا کہ عاقب کا رویہ بدل گیا تھا۔ وہ 4 دن گھر نہ آتے۔ میں اس گھر میں خوشیوں کی تلاش میں آئی تھی، مگر عاقب کے رویے کو دیکھ کر لگتا تھا کہ میں کبھی خوش نہیں رہ سکوں گی۔ کچھ دن گزرے کہ عاقب نے گھر کھانا بھی چھوڑ دیا۔ میں ان کے سامنے کھانا رکھتی تو وہ چھت پر چلے جاتے۔ میں ان سے پوچھتی کہ آخر کیا بات ہے، مجھ سے ناراض ہے، میں نے کوئی غلطی کی ہے، مگر وہ گمسم سے رہتے۔ گھر آتے تو سو جاتے اور یوں ہماری کوئی بات نہ ہو پاتی۔ ہمارے درمیان فاصلے بڑھنے لگے تھے۔ ایک دن میں گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر اس سے یہ بات کرنے کے لیے کمرے میں گئی ہی تھی کہ میں نے دیکھا عاقب الماری میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ میں وہیں رک گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے ایک مشروب نکالا، ایک گھونٹ بھرا اور واپس الماری میں رکھ کر الماری کو تالا لگا دیا۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی۔ اب وہ مجھ سے چھپ کر کھانے پینے لگا تھا۔ اس نے شاید زندگی کی ہر چیز مجھ سے الگ کر لی تھی، لیکن میں نے اس بات کا ذکر عاقب سے نہ کیا۔ اس بات نے تو میرے دل کو اس قدر رنجیدہ کر دیا کہ جو بات میں عاقب سے کرنے آئی تھی وہ میرے دل میں ہی رہ گئی۔ 2-3 دن گزرے تھے کہ مجھے محسوس ہونے لگا عاقب وہ شربت نما چیز ہر رات ہی پیتا ہے اور صبح وہ دیر تک سویا رہتا، پھر آنکھ کھلتی تو ہاتھ منہ دھوتے ہی گھر سے نکل پڑتا۔ اب تو عاقب نے گھر میں خرچہ دینا بھی بند کر دیا تھا۔ میں کھانا بھی مشکل سے بناتی، 2 وقت گزارا بڑی مشکل سے ہو رہا تھا۔ میں سوچنے لگی تھی کہ میں اپنے لیے کوئی کام کاج ڈھونڈ لوں۔ عاقب نے مجھے بتا رکھا تھا کہ ان کے حالات پہلے ہی خراب چل رہے ہیں، سو ان سے کسی خرچے کی توقع نہ کروں۔ ایک دن میں نے گھر میں کھانا پکایا۔ مجھے بہت بھوک لگی تھی، لیکن بڑے ہوتے بچوں کے کھانے کے بعد میرے لیے ایک نوالا بھی نہ بچا۔ تھوڑی دیر میں میرے بچے سو گئے۔ مارے بھوک کے میرے پیٹ میں درد ہونے لگا۔ گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنے کمرے میں آ کر شوہر کی الماری کھولی، اس میں سے وہی سفید رنگ شربت نکالا اور تھوڑا سا پینے کے بعد لیٹ گئی۔ میں جانتی تھی کہ وہ کوئی طاقت کی دوا ہے جس سے پینے سے بھوک مر جاتی ہوگی، کیونکہ عاقب بھی کچھ عرصے سے اسی شربت پر گزارا کر رہے تھے اور میں اس کی خود گواہ تھی۔ شربت پی کر لیٹتے ہی مجھے چند منٹ ہی گزرے تھے کہ میرے پیٹ میں شدید درد ہونے لگا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ یہ درد ختم ہو جائے گا۔ پانی پی کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی، مگر ایسا نہ ہوا۔ پیٹ کا درد بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ بالآخر میں نے ہسپتال جانے کا سوچا، کیونکہ اپنی جان سے اہم کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ہسپتال ہمارے گھر سے 2 منٹ کی دوری پر تھا۔ میں پیدل ہی ہسپتال کے لیے نکل پڑی۔ وہاں پہنچتے پہنچتے میری حالت اور خراب ہو گئی۔ بالآخر مجھے ایڈمٹ کر لیا گیا۔ ڈاکٹرز نے فوراً ہی میرے معدے کو صاف کر دیا۔ ہماری کمزوری کے مجھ سے اٹھا تک نہیں جا رہا تھا۔ شام تک عاقب کو بھی اطلاع مل چکی تھی۔ وہ ہسپتال میں مجھے دیکھنے آئے اور پھر ڈاکٹرز کی اجازت سے گھر لے گئے۔ میں گھر آئی تو عاقب مجھ سے لڑنے لگے کہ مجھے وہ دوا پینے کی کیا ضرورت تھی۔ ڈاکٹرز بھی ان کو بھلا بھلا کہہ رہے تھے کہ آپ اپنی بیوی کا خیال نہیں رکھتے، جبکہ وہ مجھ پر برس رہے تھے کہ میں نے جان بوجھ کے یہ دوا پی لی۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ عاقب بھی تو یہ دوا ہر روز پیتا ہے، لیکن اسے کبھی کوئی ایسا مسئلہ کیوں نہیں ہوا۔ اس دن میں نے سوچ لیا کہ میں عاقب سے ایک فاصلہ بنا کر رکھوں گی، لیکن میں جان کر رہوں گی کہ آخر اتنا روپیہ پیسہ میرے شوہر کی جائیداد بکنے کے بعد میں نے عاقب کو جو دیا تھا، اس کے باوجود بھی ہمارے گھر کے حالات اتنے برے کیوں تھے۔ میں عاقب کا پیچھا کرنے لگی۔ مجھے عاقب کی حرکتیں مشکوک محسوس ہو رہی تھی۔ ایک دن ان کے گھر سے نکلتے ہی میں ان کا پیچھا کیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ عاقب ہمارے ہی گھر سے 3-4 گلیاں چھوڑ کر ایک انتہائی خوبصورت اور عالیشان مکان میں داخل ہوئے۔ کیونکہ میں عاقب کے پیچھے پیچھے ہی گھر میں داخل ہوئی تھی تو کسی نے مجھے روکا نہیں۔ گھر کیا تھا، مانو حویلی تھی، انتہائی خوبصورت اور سجی سجائی، جیسے یہاں کبھی کسی انسان کے قدم بھی نہ رکھا ہو۔ میں اس جگہ کی خوبصورتی کو دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ میں اس گھر کی ہر چیز کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ میری نظر عاقب کی تصویروں پر پڑی، جس میں وہ ایک باکسر کی طرح مکہ لہراتے نظر آ رہے تھے۔ تب مجھے جا کر معلوم ہوا کہ میرا شوہر ایک نامی گرامر باکسر تھا اور اس کے ساتھ زندگی میں جو کامیابیاں جڑی تھی، میں نے ان میں سے ایک بھی کامیابی کا سکھ نہیں دیکھا تھا۔ میری تو حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میرے شوہر کی زندگی عیش و عشرت سے بھرپور تھی اور انہوں نے شہر کے پوش علاقے میں ایک شادی کر رکھی تھی جو ایک امیر شخص کی اکلوتی بیٹی سے تھی، اور میرے شوہر کا سسر کسی باکسنگ کمیٹی کا چیئرمین تھا۔ عاقب نے خود کو نوجوان اور کنوارا ظاہر کیا تھا، تبھی اس آدمی نے میرے شوہر کی ذہانت اور ان کی قابلیت بہادری سے متاثر ہو کر ان کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا۔ نہ جانے یہ سب کھیل کب اور کیسے کھیلا گیا، مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ میں اپنی شوہر کی بے وفائی پر حیران رہ گئی۔ یہ ساری حقیقت جانتے ہی میں وہاں سے پلٹ آئی اور اپنے گھر آ کر سب کچھ جانتے پہنچتے بھی انجان بن گئی۔ میرے شوہر کی دوریاں بڑھتے بڑھتے بات یہاں تک آ پہنچی کہ وہ اس گھر سے بالکل کٹ کر ہی رہ گئے، مگر میں نے اپنے بچوں کے لیے اپنے حق کا مطالبہ کیا
ان سے کہا کہ آپ مجھے بے شک طلاق دے دیں پر مجھے میرے بچوں کے خرچے سے محروم نہ کریں۔ میری زندگی سے جانے کا یہ راستہ ان کو اتنا بھلا لگا کہ وہ دوبارہ میرے گھر نہیں آئے اور بچوں کا خرچہ مجھے بھجوانے لگے۔ آج جس دل کے ساتھ میں جی رہی ہوں وہ میں ہی جانتی ہوں، مگر مجھے خدا کی ذات سے کوئی شکوہ نہیں کہ کم از کم اس نے مجھے زمانے کے سامنے ذلیل اور رسوا تو نہیں کیا۔ میرا شوہر بھلے مجھ سے دور سہی مگر مجھے اس کا سہارا تو ہے۔